स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम एक हिंदुस्तानी फिल्म जरा हटके जरा बचके पर अपना तबसरा पेश करेंगे। ये फिल्म 2023 में आई थी, थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, इसको काफ़ी तवज्जो भी मिल चुकी है, लेकिन शायद हिंदुस्तान से बाहर बिलखुसूस पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के अलावा देखने का कोई अब रास्ता नहीं बचा। तो शायद अभी भी बहुत से लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर भी ये शायद हाल ही में रिलीज हो सकी, कम से कम पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए। इस फिल्म पर तबसरा इसलिए ज़रूरी है कि ये काफ़ी अच्छी फिल्म है देखने के लिए। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस फिल्म में आम शहरियों को, आम लोगों को दिखाया गया है, उनके मसाइल को दिखाया गया है और बड़े शहरों की बजाय एक छोटे कस्बे का रुख किया गया है। फिल्म के मरकजी किरदार विकी कौशल और सारा अली खान ने अदा किए। आमतौर पर सारा अली खान ग्लैमरस रोल अदा करती हैं, वो अपनी किसी अच्छी अदाकारी के हवाले से मशहूर नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। जबकि विकी कौशल अपना लोहा मनवा चुके हैं, उन्होंने पिछली कई फिल्मों में बहुत ही जानदार अदाकारी पेश की है। इस फिल्म में विकी कौशल कपिल के नाम से काम कर रहे हैं, जबकि सारा अली खान का फिल्मी नाम सुमैया है। ये दोनों मियाँ बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं और इस फिल्म की कहानी बयान करने से पहले मैं एक और बहुत अच्छी इस फिल्म की जो बात है उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस फिल्म की मौसीकी बहुत अच्छी है। गाने दो ही हैं। एक तो उन्होंने 1980 का एक बहुत ही मशहूर गाना बहुत खूबसूरती से दोबारा इस फिल्म में अडॉप्ट किया है। उसका इस फिल्म से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको शायद याद होगा 1980 की दिहाई में एक बहुत ही मकबूल गाना था, जो अभी हम एक क्लिप की सूरत में आपके सामने पेश करेंगे। आपको ये गाना भी याद आ जाएगा और आप देखेंगे कि इस फिल्म में किस खूबसूरती से इसको शामिल किया गया। आइए क्लिप देखते हैं। ने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। इस तरह इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल गाना है वो भी बहुत अच्छा है। उसका भी एक छोटा सा क्लिप हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। कपिल और सुमैया, उनकी नई नई शादी हुई है, वो अपने वालिदैन के घर में रह रहे हैं और उनके मामू, कपिल के मामू, वो भी अपने एक बच्चे और बीवी के साथ इनके घर मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि उनका घर बिक गया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने ये घर बेच दिया है, अब हम नया घर लेना चाहते हैं। फिल्म के आखिर में ये कहानी एक नया मोड़ लेगी, उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यह कहानी प्राइवेसी के मसले पर है और इस मसले पर है कि सफ़ेद पोश घरों में, मेहनत कश घरों में जो शादीशुदा जोड़े हैं या जो भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्राइवेसी का बंदोबस्त नहीं है। और ज़रूरी है कि अब नए कपल जो हैं, नए जोड़े जो हैं, वो अपने लिए अलग घर बनाएं और प्राइवेसी के साथ अपनी जिंदगी का एक आगाज कर सकें। अब होता ये है कि कपिल अपनी जो कंजूसी के लिए भी मशहूर है और वो इस कदर कंजूस है और बचपन से कंजूस है कि जब वो शाम को अपनी बीवी के साथ कोला पीने जाता है तो हमेशा एक बोतल खरीदता है और उसको अपनी बीवी सुमैया यानी सारा अली खान के साथ शेयर कर लेता है। यूं पैसा पैसा जोड़कर जब बिल आखिर वो उतनी रकम जमा कर लेता है जो उसको रियल एस्टेट एजेंट ने बताई थी एक फ्लैट खरीदने के लिए, तो उसे पता चलता है कि बहुत सी दीगर फीस भी हैं जो उसकी जेब में नहीं है और यूं वो सौदा नाकाम हो जाता है। इसी दौरान सुमैया को, सारा अली खान को पता चलता है कि आवास योगा नामी एक स्कीम है जो हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए शुरू कर रखी है, लेकिन शर्त ये है कि उसको
طلاق یافتہ ہونا چاہیے. سو سارا علی خان اور وکی کوشل ایک جعلی طلاق کا بندوبست کرتے ہیں اور یوں کہانی ایک لو کامیڈی میں بدل جاتی ہے. وہ بہت سی کوششوں کے بعد، بہت سی چالاکیاں کرنے کے بعد بالآخر یہ مکان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن اس دوران ان دونوں کے تعلقات شدید خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں ملنا تک چھوڑ دیتے ہیں. تنگ آ کر وہ یہ فلیٹ اپنے ایک ایسے جاننے والے کو دے دیتے ہیں جو بنیادی طور پر اس محلے میں چوکیدار تھا، اور اس کا بھی ایک خواب تھا کہ اس کے پاس ایک گھر ہو جہاں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہ سکے اور بیٹی کو پڑھا سکے. دوسری طرف پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ماموں جو ان کے پاس رہ رہے تھے، انہوں نے اپنا گھر اس لیے بیچا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کا علاج کرا سکے جن کو کینسر ہو چکا ہے. پوری کہانی میں یہاں پر نہیں بیان کروں گا تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے، آپ یہ فلم خود سے دیکھ سکیں. جو دلچسپ بات ہے بالخصوص پاکستانی آڈینس کے حوالے سے، اور اگر اس کا موازنہ پاکستان کے ٹی وی ڈراموں سے کیا جائے، کیونکہ وہاں پر بھی مسلسل جوائنٹ فیملی سسٹم، بہو ساس کی لڑائیاں، یہ ایک مسلسل موضوع ہے. پاکستان کے ڈراموں میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یا تو کوئی ایک بہو بہت بری تھی جس نے آ کے جوائنٹ فیملی توڑ دی ہے، یا یہ کہ بیچ میں سے کوئی ایک آدھ بھائی جو ہے وہ بچپن سے ہی بہت بگڑا ہوا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کے ساتھ نہیں رہتا، اس لیے اس نے گھر میں یہ پھوٹ ڈال دی ہے. اس فلم میں جو پیغام ہے وہ اس کے برعکس ہے. ایک جو اس کی خوبصورتی ہے اس پیغام کی، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے بی جے پی یا مودی کے ہندوستان پر بہت بڑا ایک تبصرہ ہے. مودی کے نیو لبرل ہندوستان میں جو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، وہاں پر حالت یہ ہے کہ سفید پوش گھرانے کے جوڑے اپنے لیے ایک فلیٹ تک نہیں خرید پا رہے. انہیں جب تک دھوکہ نہ دیں، کرپشن نہ کریں، وہ اپنے لیے مکان تک نہیں خرید سکتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب مودی وزیر اعظم بنے تو ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ وہ ملک سے بدعنوانی ختم کریں گے. لیکن اب آپ کو اپنا بنیادی حق لینے کے لیے بھی عام لوگوں کو کرپشن کرنی پڑتی ہے. اور بڑے لوگوں کی کرپشن تو چھوڑ ہی دیجئے، مودی کے جو آجو باجو ارب پتی لوگ موجود ہیں، ان کی کرپشن کے سکینڈل آئے روز اب گلوبل ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں. دوسری طرف اس فلم کا جو پیغام ہے وہ اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اوپر زور دینے کی بجائے، کسی بہو کو برا بنا کر پیش کرنے کی بجائے، کسی ساس کو برا بنا کر پیش کرنے کی بجائے، جیسا کہ پاکستانی ڈراموں میں کیا جاتا ہے، اس فلم میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ایک نیا خاندان بنانے کے لیے پرائیویسی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے، یہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے، ایک جائز ضرورت ہے. اس کو مشرقی روایات کے نام پر وائٹ واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ پاکستانی ڈراموں میں کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا معاشی نظام ہوتا ہے اسی طرح کا خاندانی نظام وہاں پر پنپتا ہے. جب ماڈرنٹی نے سرمایہ داری کی شکل میں، سرمایہ دارانہ رشتوں کی شکل میں یورپ کے اندر اپنے لیے جگہ بنائی، وہاں پر جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر کے اس کو ریپلیس کر دیا، تو پھر اسی طرح کا ایک خاندانی نظام وجود میں آیا جو سرمایہ داری نظام کی ضرورت تھی. ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سوشلسٹ اور ٹریڈ یونین تحریکوں کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے ذاتی انفرادی حقوق کو اسرٹ کیا، اور اس نے بھی وہاں پر خاندان کو ایک طرح سے متاثر کیا، اور اس طرح کا نیوکلیر فیملی والا کنسیپٹ وہاں پر آیا جو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ان کے 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ وہ برابری کے ایک رشتے کی بنیاد پر چلتے ہیں، یا ان کے درمیان کوئی زبردستی کے رشتے نہیں ہیں. آپ ملنا چاہتے ہیں ملیں، نہیں ملنا چاہتے نہ ملیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ماڈرنٹی اوپر سے کلونیلزم نے ٹاپ ڈاؤن انداز میں مسلط کی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی. یہاں پر نہ پوری طرح کبھی سرمایہ داری آئی، نہ کبھی پوری طرح جاگیرداری ختم ہوئی. جس کو لیون ٹراسکی نے کہا
combined and uneven development. تو جس طرح کا معاشی نظام ہے اسی طرح کا خاندانی نظام ہے، ایک گڈ مڈ ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، اور جب معاشی ضروریات کے تحت بالخصوص مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور محنت کش طبقے کے لوگ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو پھر بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دو بالغ افراد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بہن بھائی ہوں، وہ بھائی بھائی ہوں، وہ بہنیں ہوں، حتیٰ کہ وہ میاں بیوی ہو، ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو ایک اپنی پرائیویسی چاہیے، اور یہ پرائیویسی تبھی آئے گی جب معاشی سطح کے اوپر آپ ایک علیحدہ گھر افورڈ کر سکیں گے۔ تو پاکستان میں ایک نیا پیغام دینے کی بجائے اس معاشی ضرورت کو، سماجی ضرورت کو تسلیم کرنے کی بجائے کہ ہر جوڑے کو یا ہر ایک بالغ فرد کو اپنے لیے ایک گھر چاہیے، سرمایہ دارانہ نظام جس طرح کا یہاں پر چل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ خاندانی نظام جس طرح سے ہمارے ہاں موجود ہے، جوائنٹ فیملی، یہ کوئی بہت مقدس چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہر صورت پر مینٹین کرنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر کوئی بہو، کوئی ساس، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار اس میں پھوٹ ڈالتا ہے تو وہ ولن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سماجی ضرورت، ایک معاشی ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے ثقافت کے نام پر، روایات کے نام پر سرمایہ داری نظام کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ مغرب کی طرز کا خاندانی نظام چاہتے ہیں تو وہ تبھی ممکن ہے کہ وہاں پر ڈے کیئر سینٹر ہو جہاں پر خواتین دن کو اپنے بچوں کو بھیج سکیں اور خود نوکری پہ جا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اولڈ ہوم ہو جہاں پر بڑے لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ریاست کرے۔ یہ بہو کا کام نہیں ہے کہ وہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھے، یعنی ساس سسر کا خیال رکھے۔ یہ خاندان کا، یہ نجی سطح پر پورا کیا جانے والا عمل نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان بوڑھے لوگوں کا خیال رکھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی معاشرے کو اور ریاست کو تعمیر کرنے پر صرف کی تھی۔ اور اسی طرح عورت کی آزادی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ نوکری نہ کرے، اور وہ نوکری نہیں کر سکتی اگر اولڈ ہوم اور ڈے کیئر سینٹر موجود نہیں ہے۔ یورپ میں ہم عام طور پر سویڈن اور بعض دیگر اسکینڈینیوین ممالک کی فلاحی ریاست کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس فلاحی ریاست کو سمجھیں تو اس کی بیک بون، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ یہی دو چیزیں ہیں: ایک بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر، دوسرا وہاں پر موجود اولڈ ہوم جہاں پر بوڑھے اپنی عزت نفس کے ساتھ، اپنی رسپیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ریاست ان کا خیال رکھتی ہے، وہاں پر ٹرینڈ مین پاور موجود ہے جو ان کا 24 گھنٹے خیال رکھتی ہے۔ یہ اس منافقانہ اور جعلی نظام سے کہیں بہتر ہے جہاں پر پاکستان میں یا ہندوستان میں یا اس طرح کے دیگر معاشروں میں ماں باپ اپنے بچوں کے رحم و کرم پر ہیں، بالخصوص ایسے گھروں میں جہاں پر ہر وقت معاشی تنگ دستی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس فلم نے ایک ترکیب سندانہ میسج دیا ہے، ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ روایات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو وقت ملے تو اس فلم کو ضرور دیکھیے، اس لیے بھی دیکھیے کہ اس فلم میں گلیمرس قسم کے کردار یا مار دھاڑ، یا آج کل بہت زیادہ ہندوستان میں ایک نیا رجحان آیا ہوا ہے کہ وہ تھرلرز بنا رہے ہیں ہالی ووڈ کی طرز کے اوپر، یہ اس سے بالکل ہٹ کر ایک فلم ہے جسے آپ دیکھ کر انجوائے بھی کریں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق بھی سیکھیں گے، اور اس سے امید ہے کچھ نئی بحثیں بھی جنم لیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔